हेलो, इट्स मी। क्या हाल है जनाब? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ टू बी अप टू डेट विद ऑल द न्यू फेसबुक पेज और यूट्यूब, लेकिन बहरहाल लिमिटेशंस अपनी जगह। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू आवर स्टोरीज। तो फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू से दैट यू आपको पता है कि घर खरीदना आज की इन्वायरमेंट में क्या, हमेशा से बाइंग अ होम और एन अपार्टमेंट और एनीथिंग इज कॉस्टली बिजनेस, और कभी कभार इंसान की पूरी जमा पूंजी लग जाती है मकान बनाने में, ख़रीदने में, और सब अपनी ज़िंदगी भी सर्फ लोग कर देते हैं एक मकान बनाने में। लेकिन फिर जब ऐसे सिचुएशन में कुछ वहाँ मसला होता है तो देन यू ट्राई टू फाइट इट ऑफ एज बेस्ट यू कैन। और आज की कुछ स्टोरियां हैं जिनमें ज़्यादातर इसी से रिलेटेड बातें हैं। जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर मरियम फ्रॉम सरगोदा ये कहती हैं कि इन लोगों ने जब अपना मकान लिया जहाँ पे आप ये आजकल रहते हैं, तो उसको लेने के बाद मतलब लेते ही और शिफ्ट होते के साथ ही इनके साथ कुछ न कुछ मसाइल शुरू हो चुके। ऐसे मसाइल के उनको समझ में नहीं आए, बकौल उनके कि घर में कोई कपड़ा बचा नहीं था जो जला हुआ ना हो। कुशन कवर पे भी जले हुए एक निशान होते थे, जैसे कि कहीं कोने से जला दिया, कहीं से जल गया, एक पाउडर उस पर जमा हुआ हुआ। और एक एक मतलब ये इवेंचुअली सिचुएशन ये पहुंच गई कि ये कहती हैं इनके पास कुछ नया बचा ही नहीं, एवरीथिंग सब कुछ जला हुआ था। लेकिन अब क्या करें, अब इस जहन शुरू शुरू में ऐसी चीज़ों में तो नहीं जाता ना, वो ये सोचता है कोई केमिकल रिएक्शन, कोई कीड़े या वट एवर या इस तरह का कोई मसला है। एनी हाउ आगे बढ़ती गई बातें, कुछ दिन गुजरे तो चीज़ें फेंकने की, टूटने की आवाज़ें आने लगी। अब जैसे कि कोई कहीं बैठा है तो घर के किसी कोने में कुछ आवाज़ है कि कुछ गिर गया। फिर एक वो बताती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने कमरे में बैठ के स्टडी कर रही थी और सब लोग अपने अपनी जगहों पे, मतलब अपने कमरों में जगहों पे थे, कि इनके वॉशरूम में चीज़ें गिरने की, फेंकने की, टूटने की आवाज़ें आने लगीं। ये खौफजदा होकर इन्होंने सबको बुलाया, घर वालों को, ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोला वॉशरूम का तो उधर बोतलें और चीज़ें टूटी पड़ी हुई थी, जिसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं थी, बिकॉज वो उस जगह की या घर की वो चीज़ें ही नहीं थी जो वहाँ टूटी पड़ी हुई थी। एक अलग परेशानी थी कि ये आखिर क्या हुआ। बहरहाल रफा दफा होके जैसे बात को दबाया गया, आगे बढ़ी गई बात। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ जनाब के ये और इनकी बहन अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, जहाँ बकौल इनके कि इनके यहाँ 9 खिड़कियाँ थीं। तो पहले एक खिड़की ऐसे बजने लगी जैसे किसी ने उसे पकड़ के झंझोड़ना शुरू कर दिया, और ऐसे ऐसे करते करते 9 की 9 बजना शुरू हो गई। अब बताया तो ऐसा लग रहा था कि जलजला आ रहा है, लेकिन जलजला तो आ नहीं रहा था, तो इस तरह कैसे बजनी थी। ये तो बहरहाल जिस तरह चीखो पुकार करके वहां से निकल आयतें पड़ी और भाग गए, वहां अपने कमरे से अपने वालदेन के पास गई और बात खत्म हुई। लेकिन इनका ये भी कहना था कि अब घर में सिक्के और अजीब किस्म की चीज़ें भी मिलना शुरू हो गई थी, हर इतने मिलती थी कि एक बर्तन भर जाता था रोज़। इवेंचुअली इनके वालिद साहब के कोई जानने वाले थे, उन्होंने इसके उनसे बात की गई, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ कोई आपसे पहले कोई फैमिली रहती है और वो इसीलिए परेशान कर रही है। तो कुछ आयतें दी पढ़ने को, और रात रोज़ ये अमल होता रहा, तो इवेंचुअली ये इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें ख़त्म हो गई। और वो आज भी उसी घर में रहते हैं और कहते हैं कि अब ये नहीं पता कि उन लोगों ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन बहरहाल वो अपने ही घर में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। इसके बाद बात करते हैं जनाब, इजी साहब कह लेता हूँ मैं क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि मैं इनका नाम न लूँ। तो इजी साहब ये कहते हैं कि इनके साथ एक अजीब सा कोई मसला है कि घर में जब ये अभी वहीं रहते हैं,
19 سال کے ہوئے تو رات میں جب یہ سو رہے تھے تو ان کو ایسا مطلب ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی اور ان کو محسوس ہوا جیسے کہ کمرے میں کوئی ہے، اور ان نے ایک مطلب سوتے میں ہلکی سی آنکھ میں ایسے بندہ کھول کے ایسے جھانک لیتا ہے نا، جس میں لیکن دکھائی کچھ کلیئرٹی نہیں دیتی، لیکن بس ایسی دیکھنے کے لیے کہ بھائی سب صحیح ہے. تو دیکھا تو کوئی دوپٹے جیسی چیز لہر رہی تھی، جس نے کہا ان کی یہ والدہ ہیں. تو یہ اپنے واپس کوشش کرنے لگے کہ میں سو جاؤں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دم سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو لائک پیاس لگ رہی ہوتی ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا واش روم جانا ہوتا ہے، تو آپ پھر اٹھ ہی جاتے ہو کہ بھائی یہ کر کے آؤں پھر میں دوبارہ لیٹ جاؤں. تو اتفاق ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کو ایسی شدید پیاس لگی ہوئی تھی کہ یہ سونے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو دوبارہ آنکھیں کھول کے اٹھنا پڑ گیا. لیکن جب انہوں نے آنکھیں دوبارہ کھولیں، انہوں نے اپنے پہلو میں یہ دیکھا کہ وہ جو جن کو وہ اپنی والدہ سمجھ رہے تھے، تو وہ کوئی کالے کپڑوں میں کوئی عجیب سی مخلوق تھی، جس کے اوپر اس نے مطلب ایک گورا اس کی شکل تھی، اور اس لمبے سے ہاتھ تھے گھٹنوں تک، اور کچھ سینگ نما بھی کچھ تھا سر پہ، اور وہ ان کی طرف بہت شدید طریقے سے دیکھ رہی تھی، دیکھ رہے تھے. یہ تو دنگ رہ گئے اور ہلنے سے قاصر ہو گئے، ہلا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے. ایونچولی انہیں نے آنکھیں بند کی، آیت الکرسیاں پڑھیں، سب کچھ پڑھا، اور ہمت پکڑ کے جب آنکھیں کھولی تو وہ چیز وہاں نہیں تھی. لیکن ہیئرز دا ٹوسٹ، کہتے ہیں کہ اب جب بھی اس چیز کا میں تذکرہ کرتا ہوں، کسی کو گھر میں بتاتا ہوں، اسی ٹائم پہ، اسی پہر پہ، رات کے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو کوئی چیز دکھ جاتی ہے، یا کوئی سایہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسا خواب آتا ہے کہ یہ خواب کی حالت میں ایسے روتے ہیں کہ وہ سو کے وہ اٹھتے ہی روتے ہوئے ہیں، اتنی پریشانی. تو بہرحال اللہ خیر کرے. اس کے علاوہ ہمارے نبیل طارق ہیں سعودی عربیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگ جب یہ اور ان کے گھر والے شفٹ ہوئے ایک نئے فلیٹ میں سعودی عربیہ میں، تو اس میں 2 کمرے تھے. ایک میں یہ رہتے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ سوتے تھے، اور ان کے دوسرے کمرے میں امی ابو سوتے تھے ان کے. نارمل سی زندگی تھی، یہ اسٹوڈنٹ تھے. رات کو کہنے ایک دن میں پڑھ رہا تھا، ان کا ایگزام تھا یا کچھ، تو ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی چیز گزری. تو انہوں نے اگنور کر دیا کہ بھائی ہوگا یا کچھ ہوگا. ان کا منہ جو تھا ٹیبل کی طرف تھا، اور یہ ٹیبل کی طرف منہ کر کے ان کا فوکس اپنی بکس پہ یا کسی چیز پہ تھا. جب انہوں نے اگنور کر دیا نا، تو ایک دم سے کوئی وزن ان کے کندھوں پہ آیا، اس وزن نے ان کو دبا دیا، ٹیبل کے اوپر ان کا منہ لگا دیا. جب ٹیبل کے اوپر منہ لگا دیا تو اس کے بعد تو بھائی یہ تو انہوں نے کوشش تو بہت کی فری ہلنے کی یا فری ہونے کی، لیکن نہیں ہو سکے. ایونچولی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اپنے آپ کو فری کیا. اب یہ ہونے کے بعد تو یہ پریشان ہوگا، اچھا یہ سمجھے بھائی ہوں گے، لیکن بھائی تو سو رہے ہیں. اب ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال پیپر تھا، صبح اٹھنا بھی تھا، اپنا دماغ کو اس پہ فوکس پہ رکھا، اور جیسے ذرا رات گزاری سو گئے. کچھ دن کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک دن یہ کمرے میں اپنے بیٹھے میں ایز یوزول، تو دروازے کا ہینڈل کسی نے نیچے کیا جیسے کھول رہا ہو، اور پش کیا، اور اس کے بعد ہینڈل چھوڑ دیا. اب جب انہوں نے دروازہ دیکھا تو دروازہ نیچے کر کے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہینڈل نیچے کر کے کوئی پش کرتا ہے تو جب تک چھوڑے گا نہیں اس وقت تک ہینڈل اوپر نہیں آتا. تو جب انہوں نے پش دیکھا تو دروازہ کھلا، ہینڈل نیچے ہو کے اوپر ہو گیا، اور دروازے کے پیچھے تو کوئی نہیں. یہ اٹھ کے گئے اپنے والد وغیرہ اور والدہ کے کمرے میں بھی دیکھا تو وہ لوگ تو سو رہے تھے. بہرحال یہ پریشان ہوئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. نہیں کہ میں اپنی والدہ سے اگلے دن بات کروں گا. ان کی والدہ سے بات کی تو انہوں نے بولا مجھے واقعی میں کچھ ایسا ہے، اس گھر میں کوئی انیزینس ہے، تو آپ قرآن اور سورتیں پڑھو اور پڑھتے رہو. اس واقعے کے بعد ان کو رات میں ایک دم سے آنکھ ان کی کھلی تو کوئی ایک بلیک فگر ان کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ان سے بقول ان کے کہ اس نے ان سے کہا کہ موت تو سب کو ہی آنی ہے.
تو نبیل بھائی اللہ خیر کرے. اور بس کیا بول سکتا ہوں. بی پریکاشس اینڈ آلویز اسٹے سیف. اس کے علاوہ ہمارے عبدالاحد میمن صاحب جو ہیں یہ اپنے گھر کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ عجیب سی مطلب ان کا یہی بات تھی کہ ایک گھر میں یہ رہ رہے ہیں 7 سال سے، لیکن شروع کے 5 سال میں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن آخر کے 2 سال میں کچھ ایسے حرکتیں شروع ہوئیں کہ انہیں گھر بدلنا پڑ گیا. وہ کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت اسکول جاتے تھے، اور جب یہ اسکول جانے کا ان کا ٹائم ہوتا تھا تو گھر پہ ان کی والدہ اور ان کی خالہ کے علاوہ تو میرا خیال ہے کوئی ہوتا نہیں تھا. تو ایک دن یہ اسکول گئے تو ان کی والدہ پیچھے تھیں، تو ان نے کہا کہ بھائی ان کی خالہ آئی ان سے ملنے، اور آ کے انہوں نے بڑی دھکا مکی اور ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے. تو ان کی اماں نے بھی تھوڑا سا ان کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کی اور بولے کیا ہو گیا. تو دیکھا کہ ان کی خالہ تو ہیں لیکن آنکھیں ان کی جو ہیں وہ لال ہیں، فل جیٹ ریڈ. تو انہوں نے اس کو زور سے دھکا دیا اور چھڑانے کی اپنی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ جو سو کالڈ خالہ بنی ہوئی تھی وہ پلٹی اور بڑی زور سے روتی ہوئی ایک دم سے بھاگ گئی. پھر اسی رات میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ جب سوئیں تو ایک دم سے آنکھ مطلب سو گئی کوئی، تو وہ کوئی انیزینس تھی لیکن کچھ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا. لیکن صبح جب اٹھیں تو کوئی بغیر سر کے عورت نما چیز ان کے بیڈ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، بقول عبدالاحد کی کہ 7 یا 7:15 ایسا کوئی صبح کا ٹائم تھا. اور وہ بغیر سر کی کوئی چیز ان کے لیے مطلب ان کی اماں کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی پہلو میں بالکل صبح. انہوں نے بہرحال آیتیں وایتیں پڑھ کے اس کو بھگا دیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آیتیں پڑھ کے بھگا تو دیا، لیکن ایشو یہ تھا کہ ایک دن تو بھگا دیا، دوسرے دن بھی یہ ہوا تو بھگایا، لیکن تیسرے دن سے وہ چیز بھاگتی نہیں تھی، دور چلی جاتی تھی اور آہستہ آہستہ واپس آتی تھی ان کے پاس. اور پھر پورا دن ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا پیچھا کرتی رہتی تھی، مطلب فاصلے پہ رہتی تھی. اور یہ مطلب ایسا ہو گیا تھا کہ یہ جا نہیں رہی تھی، پیچھا کرنے لگ گئی تھی گھر میں. اور سچویشن اتنی بری ہو گئی تھی کہ گھر میں سب پریشان ہو گئے تھے. اور مطلب ایک چیز آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ کسی اور کو محسوس نہیں ہو رہا، گھر کے اندر آپ آؤ تو ایک چیز آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے بغیر سر کے، آگے آگے پیچھے پیچھے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ جو چیز تھی اس نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، آپ اس گھر کو چھوڑ دیں. تو ایونچولی ہوا یہ کہ ان کی فیملی نے گھر چھوڑ دیا اور بولا کہ بس بھائی جان جہاں جان ہے تو جہان ہے. And they moved away, and after that everything is normal now and they're living a okay and happy life. Anyhow, please keep sending in your stories and I'll try to learn editing اور ویڈیو تھوڑی بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. اور ٹل دین اللہ خیر اللہ آپ سب پہ نظر کرم کرے اور سب کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. خدا حافظ.